एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए फिर से मिलवाने आपको आपके फेवरेट मेहमान से। आज कॉफी विद समा में बहुत रौनक लगने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ एंकर, सहाफ़ी, मज़ाहिया प्रोग्रामों के बानी। उन्होंने खबरनाक को एक नया रंग दिया, हस्ब हाल में बहुत अहम किरदार अदा किया और मज़ाक को एक नए अंदाज में पेश किया। जब बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया में सियासी मज़ाहिया तज्ज़िये की, तो उन्होंने उसको एक नया रंग दिया और उसका रिवाज डाला। क्यों, मैं किसकी बात कर रही हूँ नईम साहब? जी, मैं तो ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। वन एंड ओनली लेजेंडरी आफ्ताब इकबाल हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। और मैं बताता चलूँ कि वह स्टूडियो में मौजूद नहीं है बल्कि दुबई से जूम पर वो हमारे साथ इस शो में शरीक हो रहे हैं। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। सर बहुत दिल तो चाह रहा था कि यहाँ स्टूडियो में आप मौजूद होते, लेकिन आपने तो खैर खुद वो फासले जो है टेक्नोलॉजी को बरूए कार ला के मिटा दिए हैं। आपके अक्सर शोज हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद बेदियां वाले आप स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल तो मगर सर आप कैसा फील कर रहे हैं इतना लंबा अरसा वतन से दूर, इस मिट्टी से दूर, अपने घर से दूर? बस इस सवाल का जवाब दे दे के तो मैं नईम हनीफ साहब बाकायदा फावा हो गया हूँ कि पाकिस्तान की याद जो है वो सताती है और हर उस शख्स को सताती है जो अपने वतन से दूर होता है। और मेरी चूंकि दोस्ती जो है वो मेरे चंद अजीज़ो अकारिब ऐसे हैं, चंद दोस्त ऐसे हैं जो सब के सब पाकिस्तान में हैं, तो मुझे तो याद जो है वो दो गुना ज्यादा सताती है, हर वक्त सताती रहती है। और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके पाकिस्तान आएंगे। इंशाल्लाह। वो तो आपका इंतज़ार है, आपके तमाम चाहने वालों को, फैंस को, पाकिस्तानियों को, और ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस शख्स को। तो बस सर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, आपकी मसरूफ़ियत भी है। थोड़ा सा आगाज़ ज़रा बताइए कैरियर का कि स्टूडेंट लाइफ जो है उसको कैसे याद करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए तो फिर फ़नून लतीफ़ा का इंतखाब किस तरह से किया आपने? लेकिन नईम साहब, जी जी, बचपन की जब बात करते हैं तो मुझे ज़रा क्यूरियोसिटी है जी। और आफ्ताब सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी स्पेशली कि आपकी जो ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, बचपन में आप कैसे थे? किस तरह का मिजाज था आपका? किस तरह याद करते हैं आप बचपन को? बचपन में भी मैं कोई बहुत काबिल तहसीन कैरेक्टर नहीं था, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। क्रैंकी बच्चे, जिस तरह क्रैंकी बच्चे होते हैं ना, हर वक्त प्रॉब्लमैटिक, शिकायत करते रहते हैं, शाकी होते हैं, लड़ाके होते हैं, तो उस टाइप का मैं कैरेक्टर होता था जिसे अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं था। और मैं हर वक्त खेल कूद, खेल तमाशे, शोर शराबा, मार धाड़, इस चक्कर में होता था। और मैं ये समझता था, मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, किसी अहमक ने मुझे बचपन से ही फीड कर दिया था कि स्कूल्स और कॉलेजेस होते ही इन कामों के लिए हैं। तो मैं बस सिवाय हुसूल तालीम के, हुसूल इल्म नहीं, तालीम वो जो टेक्स्ट बुक्स में होती है, वहां सिवाय उसके बाकी सारे काम किया करता था स्कूल में। और बड़ा बहुत मसरूफ रहता था, बावजूद इसके कि मैं क्लासेस अटेंड कम कम करता था, टेक्स्ट बुक्स में कम उलझता था। लेकिन ये कि इल्म का जो भी इंटरेस्टिंग वसीला होता था, मैं बड़ी मेहनत करके उसके करीब जाता था। और अल्लाह ताला ने इल्म का सिलसिला हमेशा कायम रखा। और बस पढ़ाई लिखाई जो टेक्स्ट बुक्स की होती है वो मैंने कभी नहीं की, ना स्कूल में ना कॉलेजेस में। अलबत्ता अमेरिका जाके मैंने टिका के फिर वो कमी पूरी की। वहां पे पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल। और सच्ची बात है कि ये जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ नहीं सकते ना, और बहुत नालायक मशहूर हैं, और जिनके बारे में है कि जी इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं, औखे सौखे होके उन्हें अमेरिका भेज दें तो वो आपको मायूस नहीं करेंगे, वो अच्छा पढ़ेंगे। और क्योंकि आपका निज़ाम तालीम जो है ना, ये ही इंतहाई फरसूदा और नाकिस है। ये स्टूडेंट को, बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक डील ही नहीं करता। यहाँ पर अजीब बीमारी है नंबर लेने की, और जी सबसे जी, बड़ी बीमारी है 3 घंटे में 5 सवाल करने की। जब तक ये बिल्कुल। रहेगा आपसे ये मामलात हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, पढ़ाकू तो आप बचपन से ही थे, लिटरेचर का भी आपको शौक रहा और आपने शायरी भी बहुत की।
تو شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے شاعری سٹارٹ بہت کی؟ بہت پڑھی ہے میں نے. استاد کس کو مانتے تھے آپ شاعری میں؟ میں نے بچپن سے ہی دیکھیں میں بچپن سے ہی لٹریچر بھی پڑھتا تھا, میں ہسٹری بہت پڑھتا تھا, پالیٹکس میں بہت دلچسپی لیتا تھا. اور میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو ٹیکسٹ بکس تھیں, فزکس, کیمسٹری, میتھس, خاص طور پر بایولوجی, although I was good at biology, تو باقی سارے سبجیکٹس میرے بہت شاندار تھے. لینگویجز میں بہت اچھا تھا, میں ہیومینٹیز کے سبجیکٹس بہت ٹھیک تھے میرے. یہی وجہ ہے کہ میری گاڑی چلتی رہی, میں نے بریک کہیں نہیں لگائی. اور گورنمنٹ کالج میں جب میں آ گیا, آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں, گورنمنٹ کالج میں آنا میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث تھا کہ وہاں پر بھی میں نے سلسلہ وہی جاری رکھا کہ امتحانی نوعیت کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں نصابی کتابیں کم پڑھتا تھا, لیکن نیو ہاسٹل میں مجھے ایسے ایسے سینئر دوست ٹکرتے گئے جو اپنے اندر ایک یونیورسٹی رکھتے تھے, اپنے اندر وہ اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹس تھے. میں سمجھتا ہوں میں کوئی اس میں کسر نفسی سے کام نہیں لوں گا, وہ جس طرح کے ہم بعد میں بن گئے سینئر ہو کے, اس طرح کے ہمیں اس دور میں سینئرز ملے. تو میں نے ان سے بہت فیض لیا. اتفاق سے لٹریچر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو ایم اے انگلش کر رہے ہوتے ہیں, ایم اے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر, ایم اے اردو کر رہے ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میری ان سے بہت یاری دوستی ہوئی, اکنامکس والوں کے ساتھ بھی. تو ان سبجیکٹس میں نے اگر کوئی فیض لیا ہے تو ان سے. پھر میرے اپنے سبجیکٹس بھی بعد میں, یہی لٹریچر بھی میرا اپنا سبجیکٹ بن گیا. پولیٹیکل سائنس میں میں نے پھر بہت ایکسل آگے تک کیا, فارن پالیسی میرا میجر تھا. یہ سارے کرتے کراتے میں نے اس دوران شاعری, لٹریچر, ناول, افسانہ, ڈرامہ, سفر نامہ, میں نے کوئی صنف ادب چھوڑی نہیں. ہر لینگویج, اردو لینگویج جو مجھے آتی تھی, اردو بھی آتی تھی, انگریزی بھی آتی تھی, تو شکر الحمدللہ. میں نے پنجابی بھی پھر بہت پڑھی, میں نے منو بھائی کو پڑھا, میں نے جزیرہ پڑھا, میں نے چار چپ چیزاں پڑھی, میں نے منیر نیازی کو پڑھا, بڑے بڑے اچھے شاعر, اچھے اچھے ادیب. میں نے استاد دامن کو پڑھا. تو شکر ہے کہ میری وہ بیس جو ہے وہ گھر سے بنتی گئی. ظفر اقبال صاحب کی موجودگی, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, وہ ایک سورس آف انسپریشن بھی تھے, ایک آئیکن تھے میرے لیے, ایک بیکن, ایک ٹارچ تھے کہ جن سے میں بس بہت لالچی ہو جاتا تھا ان کے معاملے میں کہ میں ان سے جتنا استفادہ کر لوں کم ہے. تو یہ جو جلا وطنی کی کیفیت ہے, اس میں اگر میرا کوئی لاس ہوا ہے, اگر کوئی لاس ہوا ہے, ویسے تو میں نے گین ہی گین کیا ہے, نان سٹاپ گین کیا ہے, کچھ بھی لوز نہیں کیا. میں نے بہن بھائیوں کو مس کیا ہے, لیکن پہلے بھی میں کوئی روز نہیں ملتا تھا ان سے. لیکن ظفر اقبال صاحب کے ساتھ تو میری ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ملاقات, کیونکہ نیکسٹ ڈور میرے وہ نیبر, ان کا کمرہ میرے ساتھ والا کمرہ ہے, تو وہ ایک کمی ہے جو میں محسوس کرتا ہوں, اور اس کو میں بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں. سر میرا یہ جو بالکل قیمتی بھی 2 دل نہیں سال چاہ تھے, رہا تھا جو ہے نا جلا وطنی کا لفظ یوز کرنے کو. ویسے میں جب اپنا پوڈ کاسٹ بشرا کے ساتھ کرتا ہوں ایک دو ایشوز میں, تب میں نے ضرور اس لفظ کا استعمال کیا, لیکن آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو جلا وطنی کہوں. مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے. فیملی کتنی ڈسٹرب ہوئی اس ساری صورتحال سے, اور اتنا لمبا چکے ملک سے دور آپ کو رہنا پڑا. ظاہری بات ہے فیملی آ جا رہی ہوگی, لیکن اس طرح سے ایک زندگی کا تسلسل جو ہے اور فیملی کا جو ایک تسلسل ہے وہ جاری نہیں رہتا سر. جی ایک ہر طرح سے ڈسٹربنس رہی, بہت تکلیف, بڑی تنگی, بہت کوفت رہی. اور لیکن اس کی خوبصورتی بھی شاید یہ ہے, اگر آپ اڈیپٹیبل ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صبر, استقامت ڈالی. اگر میں نہیں منیف صاحب وہاں پر اڑی کرتا نا, اور اڑی کرتا بندہ وہی ہے جو اپنی انا کے ہاتھوں کو بڑا ایگوٹزم کا شکار ہوتا ہے. تو میں اگر جو ہر وقت اپنے کہ یار میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم نے تو اس ملک کے لیے یہ کچھ کر دیا ہے اور بے لاس کیا ہے, تو وہ پھر میں ضد میں پڑ جاتا اور پھر میں بیمار ہو جاتا. اور اس بیماری کی کیفیت میں جو حرکتیں آپ کرتے ہیں اسے لڑائی کہتے ہیں. تو میں پھر وہ لڑائیاں شروع کر دیتا. وہ میں نے نہیں کی, چپ کر کے سکون سے. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا, مجھے کسی نے نکالا نہیں تھا. اسی طرح کی قربت اور دوستی جو ہے وہ ماضی میں آپ کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی بڑی قربت رہی. یوسف رضا گیلانی ایکس پرائم منسٹر جو ہیں, ان سے آپ کا بہت زیادہ ایک دوستی رہی. تو اب ادھر جو ہے قربت آپ کی بڑی, وہ دوری کیوں ہوئی, اس قربت کی وجہ کیا ہے, اور ہم ڈمیوں کو بھی مس کر رہے ہیں دبئی جا کے, وہ ڈمیاں کہاں چلی گئیں سر؟
آپ نے انتہائی کارآمد انتہائی مزے کی بات کی ہے جو بڑی پرٹیننٹ ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے تھے نہیں منیف صاحب، مجھے خوشی ہے. یقین کریں میاں نواز شریف کے لیے جو رسپیکٹ کا ایک تعلق تھا نا، جو یہ صرف میاں نواز شریف اگر وہ سنے نا یہ بات تو وہ واقف ہے، ان کی بیٹی نہیں واقف، وہ جانتی ہی نہیں ہے اس کو، چونکہ سیاست ہی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں وہ جن سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہے ان میں کچھ ایسے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اس نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی بیچاری نے. وہ مریم نواز. 80s میں زندہ ہے تو رہنے دو اس کو. میں نواز شریف کے لیے بڑے ہی اچھے جذبات رکھتا ہوں، بڑا معصوم. آپ دیکھیے بیچارہ وکٹم بنا، معصوم ہے، معصوم تھا تو اٹھ کے آ گیا خام خواہ. ایک 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 انتہائی ایمبیشس چھوٹے بھائی کی خواہش پہ، اس کے کنونس کرنے پہ کس کا اعتبار کر بیٹھا؟ جس کو گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ اس کا اعتبار کر بیٹھا، اس نے ساری چاندی اس کی ہو گئی، ذلیل و خوار آپ ہو گئے. تو میں اس وقت بھی نواز شریف کو پسند کرتا تھا. میں اعلان کہہ چکا ہوں کئی انٹرویوز میں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خبرہار کا، خبرناک کا، خبردار کا بہت بڑا ویور، بڑا آرڈنٹ فین آف مائی شو واز میاں نواز شریف. اور اس کے اندر جو پوئٹری ہوتی ہے، کلچر ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، ایک ایک چیز پر میاں صاحب کی میری بڑی طویل گفتگو نشستیں ہوتی تھیں اور فون پہ ٹیکسٹنگ ہوتی تھی. میں بڑا پیار کا شہباز شریف سے جب بھی موقع ملے، اور یہ مجھے مت بتائیے کہ آپ میاں شہباز شریف تک ایکسس نہیں رکھتے. میری ان کے ساتھ بڑی محبت والا، بڑا پیار کا، دوستی کا ایک تعلق تھا سر، لیکن پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ. آج تک آپ بتائیے ذرا، میں نے نواز شریف، شہباز شریف کے، حالانکہ اب تو کچھ ایسے دن نہیں کہ آپ ان کی فیور میں بات کریں یا ان کی خوشنودی حاصل کریں. آپ سمجھ دیں نا میں جس سٹیٹ سے بول رہا ہوں، جس جگہ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تو لوگ ان کے اوپر تنقید کرنا کار ثواب سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ بندے اچھے تھے، ان کی سیاست مجھے نہیں پسند تھی، بات ختم ہوگی. لیکن یہ جو بی بی ہے اور پھر اس کے جو ایڈوائزرز ہیں، ایون شہباز شریف کے جو ایڈوائزرز ہیں، نواز شریف کے 2-3 ایڈوائزرز بہترین ایڈوائزرز ہیں. گو اینڈ آسک دیم. احسن اقبال سے پوچھئے وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. نواز شریف کا ایک بہت عمدہ ایڈوائزر جو ان کا مشیر، اور پھر اتالیق ہے بی بی کا، پرویز رشید، اس سے پوچھئے، میرے والد کے بارے میں پوچھئے، میرے بارے میں پوچھئے. دے ڈونٹ ایون نو کہ یہ ہمارے معاملات آپس میں کیا چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو چند چھوٹے چھوٹے پگمیز، چھوٹے قد کے جو بونے ہیں نا، جو اس بی بی نے اپنے گرد اکٹھے کر رکھے ہیں، اور ان سے پہلے جو ہوا کرتے تھے انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں. وہ 24 گھنٹے بکواسیات کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسا زہر بھریں. ایون عمران خان بھی، خیر عمران خان اور مزاج کا آدمی ہے. میں عمران خان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں آپ ایک ڈیفرنٹ عمران خان کو پائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہیں پہ ایک چیز ایڈ کر لیں، تجاوز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے بھی کچھ ایڈوائزر کا اگر آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ آپ نے بڑا قریب رہ کے صورتحال دیکھی، ان کے انٹرویوز اس وقت آپ نے کیے جب وہ کسی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر رہے تھے، ان کی کچھ ایڈوائزر کو بھی ہم ڈسکس کریں، جیسے عثمان بزدار والا فیصلہ تھا جن کی وجہ سے آج ان کی جماعت اور وہ ان حالات سے دو چار ہیں. ان کی طرف بھی جاتا ہے اشارہ. ایسا ہی ہے. تو پھر فیس بھی تو کیا نا، پھر بھائی میوزک بھی تو فیس کیا نا. ہم پہلے دن سے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ خیر عثمان بزدار کے بارے میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. میں بھی اس بینڈ ویگن پہ سوار ہو گیا کہ بھئی ایک عام آدمی کو لے کر آ رہا ہے عمران خان، اور وہ بھی ایک پسماندہ علاقے سے. پھر جنوبی پنجاب کے ساتھ ایک میری روحانیت، ایک بڑا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ اوکے، لیکن جب اس کی پرفارمنس دیکھی تو پھر وہ ٹکے کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اور میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. آپ میرے پوسٹ نکال کر دیکھیں میں نے کتنی تنقید کی. حتیٰ کہ جو یہ ینگسٹرز ہیں، یہ جو اس جماعت کے جنہیں یوتھیے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایسی میری واٹ لگانی شروع کر دی میرے شوز کی، اور بڑا میرے پہ تنقید. حتیٰ کہ یہ تک کہتے ہوتے تھے آفتاب صاحب آپ عمران خان نہ کہا کریں، آپ عمران خان صاحب کہا کریں. تو خیر اس کے ایڈوائزرز بھی نہایت تھرڈ کلاس ایڈوائزرز تھے. وہی تھے جو بڑی جلدی اس کو چھوڑ گئے، اس کے خلاف بیان دیے، اس کے خلاف انہوں نے بڑا کچھ. چاہے جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذلیل کرواتا ہے ان لوگوں کو
بعد میں چاہے اسد عمر اور پھر فواد بندہ چودھری جو سے مرضی مراد ہے کہے آپ جی میری کی؟ کنپٹی پہ پستول رکھ کے. نہیں فواد چودھری ہو یا جو بھی ہو، بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے، اکیلا فواد چودھری نہیں، اور جی بہت جی سارے جو بڑے قریب تھے، اس کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے، ہوں تو وہ سر سارے کے سارے فالٹی لوگ تھے. یہ جو اس وقت جو ٹریجڈی ہے، جو نون کی سیاست ہے، جو اس میں بھی بڑے فالٹی لوگ تھے، اب بھی ہیں، حکومت بھی شامل میں بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیریفری پہ بھی شامل ہیں، اور رج کے نالائق ہیں. ان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ان کی نالائکی ہے. اور میاں نواز شریف اگر چارج شیٹ کرے گا نا کبھی اپنی پارٹی کو، ایک لفظ لگائے گا اور اس کے اوپر لکھے گا نالائکی. تم سے بڑی نالائق پارٹی. میں عمران کو کہتا ہوں تم شکر کرو، تمہارے مخالف بڑے نالائق ہیں. تو اس لیے یار کو اور بات کر لیں. آپ نے سیاست میں میرا تو جو ہے نا وہ جیسے ایک بند لگا ہوتا ہے نا، وہ کھول دیا آپ نے. میں تو نان سٹاپ بولتا جاؤں گا، کچھ اور پوچھو میرے کو. آفتاب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیاسی اختلافات تو آپ کے چل رہے ہیں اور ہیں بھی، نواز شریف اور شہباز شریف کی جب بات کرتے ہیں، لیکن اگر سیاسی اختلافات کو ہم الگ کر دیں تو آپ ان میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت پیارا دوست ہے میاں نواز شریف. آئی ول اسپیک فار ہیم اسپیشلی. بہت پیارا دوست. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نان سٹاپ گپ شپ کر سکتے ہیں، اور بڑا لطف آتا ہے ان کے ساتھ شکاریات پہ گپ لگانے کا. ان کے ساتھ آپ فلم ڈسکس کریں، موسیقی ڈسکس کریں، پالیٹکس ڈسکس کریں، لوکل ہوں پالیٹکس ڈسکس کریں. وہ انہیں چیزوں پر بڑا، اور پھر ان کا ایک بیٹا تو بہت پڑھا لکھا آدمی. لوگ حیران ہو جائیں اگر میں بتاؤں کہ وہ جو بڑا بیٹا ہے ان کا، وہ کتنا جی پڑھا جی لکھا ہے، بتائیے. اسے کتنا عبور ہے، اور وہ کتنا مطالعہ کرتا ہے وہ شخص. کاش اس کی بہن جو ہے وہ اس کا عشر عشیر ہی ہوتی. اور لیکن وہ چونکہ بڑا بہت سر آپ فرق ہوتا ہے، حسن کی گھر گھر بات میں کریں یا فرق ہوتا حسین ہے، کی بات بہنوں کریں؟ بھائیوں میں فرق ہوتا ہے. تو نہیں، حسین سر حسین آپ بھائی، حسین حسن بڑا ہے، حسن حسین چھوٹا ہے. حسین کی بات کر رہا ہوں میں. حسن اچھا ویسے سر، بڑا نفیس بننے کی کوشش کرتا ہے وہ، لیکن جو اصل بچہ ہے نا وہ حسین ہے. بڑے والا میں بتا رہا ہوں، شہباز شریف کا بیٹا رج کے نالائق ہے، اور اس سے سیاست نہیں ہو سکتی. وہ بہت ایمبیشس ہے. اور چھوٹا جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، لیکن وہ بزنس مائنڈڈ زیادہ ہے. تو دونوں اچھا سیاست کی طرف سے تو چھوٹا بس سمجھدار ہے ایسے اس ہی. لیے اب وہ پوچھیے آپ سیاست کیا نہیں کہہ کرتا رہی ہیں براہ آپ راست. سلیمان دونوں. شہباز. جی سلیمان بہت بہت سیانا، بہت بادب تمیز والا بچہ ہے. سر وہ آپ نے کبھی سلمان کی ڈمی بھی تو نہیں بنائی نا؟ حمزہ کی ڈمیاں آپ بہت کچھ بنائی پوچھ رہے سر ہیں؟ آپ نے. نہیں سلمان از ناٹ اے پبلک فگر. نہیں منیف، ہی از ناٹ جی اے ٹھیک ہے، پبلک فگر. بالکل ٹھیک. اسے کو پبلک فگر بنے، میں 70 ڈمیاں اس کی تیار ہوں. لیکن آج کل تو میں ڈمیاں کر ہی نہیں رہا نا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی بات پر وہ بڑی زود رنج ثابت ہوئی ہے یہ پارٹی. یہ بھی، اور اس سے زیادہ بیڑا گرک کیا پیپلز پارٹی نے. وہ خاتون جو اپنے آپ کو بڑی آئیکن سمجھتی ہے ڈیموکریسی کا، جو آج کل عمران خان پر یہودی لابی کا الزام لگا رہی ہے، وہ کیا شہری رحمان، جی شہری رحمان. نام ہی حذف ہوتے جا رہے ہیں یار، ذہن ہاں سے نام ہی نہیں آتا. اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کی کلئی بھی کھولوں گا میں جب بھی مجھے موقع ملا، چاہے اپنے میموارز میں کھولوں، کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں پچھلے 30 سال سے. تو سر یہ جو آپ سو کالڈ پروگرامز پہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی ہے نا، یہ بہت یہ بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ان سے 100 گنا بہتر آج بھی یوسف رضا گیلانی ہے. وہ ایک عمدہ آدمی ہے، بہت جتنی مرضی تنقید کی اس کے باوجود وہ شیروں کی طرح برداشت کرتا ہے. یہ خاتون جو ہے، اس نے تو مجھے بہت ہی مایوس کیا. ایک دن مجھے کہتی، ٹیکسٹ کر کے کہتی کہ تم میری ڈمی بناتے ہو، اور تم بہت بری ڈمی. حالانکہ بہت شاندار ڈمی بنتا تھا گبول. اور لیکن میں نے بحث نہیں کی. میں نے اگر ضد لگاتا نا تو میں کہتا بھی میں بناؤں گا، تم نے جو کرنا کر لو. میں نے کہا اگر تمہیں پسند نہیں ہے نا تو اوکے، میں کوئی ڈمی نہیں بناتا تمہاری. ایک اسے پسند نہیں تھی، ایک مبشر لقمان کو پسند نہیں تھی. جسٹ امیجن، دونوں ایک جیسی ہیں ویسے. تو میں نے مبشر لقمان کی بھی ڈمی بنانی بند کر دی. آئی سیڈ نو پرابلم. اچھا اور کوئی ناراض ہوتا ہے ڈمی سر؟ مبشر لقمان کو تو نہیں ناراض ہونا چاہیے. ان کے ساتھ تو ایک آپ کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا، میں نے آپ کی دوستی بھی دیکھی، اور شاید کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے شاید. وہ ایسا احمق آدمی ہے، آگے سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کی ظفر اقبال کی کیوں نہیں بناتے. بھئی ظفر اقبال از ناٹ اے پبلک فگر. ظفر اقبال اگر پبلک فگر ہوتا، ٹی وی شو کر رہا ہوتا، روز ٹی وی میں آتا، لوگ اس کو ریلیٹ کرتے، تو میں 100 دفعہ بناتا. ڈمی میں اپنی ڈمی بناتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟
میری ڈمی بنتی ہے, میری مٹی پلیت کرتا ہے. امان اللہ نے جتنی میری مٹی پلیت کی ہے, ریسٹ ان پیس, آپ جانتے ہیں کسی اور نے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اور وہ کرتا تھا. آغا ماجد نے کی, ببو رانا حسب توفیق کر لیتا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ. آفتاب سر, آپ کے جو پروگرامز ہیں اس میں آپ سیاسی تنقید کرتے ہیں کھلے عام, اور یہ جو پولیٹیکل انالیسز ہے اور کریٹیکل انالیسز جو آپ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کبھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں جو یہاں بیٹھا ہوں نا, جی جی, تو میں اگر کسی سے پوچھوں نا کوئی کہ بھئی میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں, تو میرے دوست جو جانتے ہیں, واقفان حال, یہی کہیں گے کہ اور چوپو. تو جو میرے جیسے ہوتے ہیں نا, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہیومر کرتا ہے, پولیٹیکل سیٹائر کرتا ہے, وہ ایک شریر بچہ ہوتا ہے. اس جی کی جی شکایت روز گھر آنی ہوتی ہے, روز. جی جی جی, رائٹ تو یہ رائٹ. تو اللہ غریق رحمت کرے میرے پرانے ایڈیٹروں کو, میرے ایڈیٹرز سے کوئی پوچھے, کہ مجید نظامی صاحب سے کوئی پوچھے, ضیاء شاہد سے کوئی پوچھے کہ میری کتنی شکایتیں آتی تھی, کتنی شکایتیں, عارف نظامی صاحب سے کوئی پوچھے یہ میری تو آپ کے فرینڈز رہ نیشن میں چکے ہیں کتنی سارے کے شکایتیں سارے, آتی جن تھی, کا آپ روز ابھی شکایتیں نام لے آتی رہے تھی. ہیں. میاں عامر سے, میاں عامر موجود ہیں, میاں عامر موجود ہیں, میاں عامر سے پوچھ لیں کہ میری کتنی شکایتیں روز آئی ہوتی تھی. وہ بیچارہ روز, چونکہ یہ پتہ نہیں کیوں ہاتھ والا رکھ کے وہ کہا کرتا تھا, نہ کریا کر یار. یہ اچھا, اس آپ بات کو اپنے ایسے کر لیتے ہیں بشرا کے سوال سی کو او سے سر, کہ پوچھئے, یہ علیم کام خان تو سے. آپ سالہ سال سے کر رہے تھے, جی جی, وہ 2-2.5 اشروں سے اپنے کالمز میں بھی کر رہے تھے, شوز میں بھی کر رہے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2023-24 کا جو سال ہے یہ عدم برداشت کا سال ثابت ہوا, اس بالکل بات کو اس بالکل, طرح کر لیتے ہیں؟ ہاں جی. ایبسولوٹلی, میں نے کبھی لائن کراس نہیں کی. خدا جانتا ہے, میں نے جب بھی کی ہے نا, جب بھی کی ہے, تو مجھے جب منع کیا گیا, مثلا ایک دفعہ مجھے کینیڈا میں کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ سر اور کچھ نہیں, صرف ساڈے لیڈر دی توہین نہ کریا کرو. میں نے کہا یہ کافی ہے, اس کے بعد تو اور کوئی بات نہیں نہ ہوگی. وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی, اب بھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں نا, میاں نواز شریف کو میرے اوپر تلوار لے کے تو نہیں کھڑا میاں نواز شریف, وہ تو بیچارہ خود آج کل بہت ککھا نالوں میں ہولا ہے. لیکن میں نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو توہین آمیز ہو. اس کی سیاست کو میں فیتی فیتی کر دوں. اگر آپ مجھے مارجن دیں نا ٹائم کا, کہ آپ فری ہینڈ ہے آپ کے پاس, تو میں اس کی سیاست کو, اس کے انداز کو, اس کے طریقہ کار کو, اس کا ماضی میں رہنا اور اس کا وہ سارا سلسلہ, اس کو نہیں پسند کرتا. لیکن ایز اے پرسن میں اس کی توہین نہیں کرتا. اور وہ دیکھے نا خاتون جس کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا, شہری رحمان نے کہا بھی میری تم وہ بناتے ہو, جو ظاہر ہے اس نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اتنی ایلیگنٹ بننے کی کوشش, وہ بننے کی کوشش کرتی ہے بیچاری, بی بی کی نقل کرتی ہے, یو آر نو بی بی, جی جی, کتھے بی بی اور کتھے تم, تمہارا عشر شیر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. اور یہ وہ ہیں جو بی بی کا نام, بی بی فروشی بہت لوگوں نے کی ہے, جس میں یہ خاتون بھی شامل ہے. لیکن وہ جب دیکھتی تھی نا کہ جس کو عورت بنا کے لے آتا ہے اس کی بازو بالوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, مرد آدمی ہے وہ, تو یہ میری بڑی توہین ہے کہ میں اس طرح کر کے بیٹھی ہوں, بد شکل لگتی ہوں, تو فلانا. میں نے فوراً ختم کر دیا. اگر میں کنٹیسٹ کرتا, میں انسسٹ کرتا, تو میں اس کو جاری رکھتا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کی توہین کر رہا ہوں, تو اوکے, توہین میں نے اچھا نہیں سر, سنس آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے مزاحیہ پروگرامز کا, اور آپ آئینی رہ چکے ہیں, ٹرینڈ سیٹر رہ چکے ہیں, اور آپ کے جو پروگرامز کا فارمیٹ تھا اس کے بعد اور بہت سے پروگرامز بنے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سا پروگرام جو ہے وہ اس کوالٹی تک پہنچ سکے, یا اسٹینڈرڈ کا ہے, یا آپ کو کون سا پسند ہے جب ہم مزاحیہ پروگرامز کوئی کی بھی نہیں بات کرتے پہنچا, ہیں؟ کوئی بھی نہیں, ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں بھائی, ایک بھی نہیں. کمال ہے, نالائق پرلے درجے کے نالائق. یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, نعیم حنیف, اس سے پوچھو, ہی واز انسٹرومنٹل ان میکنگ ون آف دا پروگرامز. یعنی میرے سب کے آدھے سب بندے بھی توڑ کے لے گیا, آپ کہیں گے کیا کہ دیا اس پروگرام, 0+0. آپ کے جو فلینکس ہیں ان میں جتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں, شاید کسی پروگرام میں وہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئیں. وہ جو نہیں ہوئیں وہ وجوہات کا مجھے پتہ ہے, خوف ہے کہ اگر یہ والا ہیوی ویٹ اٹھ گیا تو پتہ نہیں شو ہی نہ بند ہو جائے. لیکن آپ کے ہاں اس طرح نہیں رہا. آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ بہت سے لوگ آپ سے علیحدہ ہوئے, اللہ نہ کرے. آپ انہیں خدا حافظ کہتے ہیں یا وہ خود چلے جاتے ہیں؟ ذرا یہ تو آج ڈسکس کریں, یہ آج جو ہے نا مہمہ حل کریں کہ آپ کے مزاج کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں یا اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہ جاتی, یہ ذرا کلیئر کریں. جی, میں ماننے سے قاصر ہوں کہ کوئی آج تک مجھے خود چھوڑ کر گیا ہو
ماں سوائے اس کے کہ وہ جو ابتدائی دنوں میں، بہت ابتدائی دنوں میں جب مذاکرات بن رہا تھا تو 3 لوگ، امان اللہ، افتخار ٹھاکر اینڈ سخاوت ناز، یہ تینوں ادھر چلے گئے تھے. میرے پاس آلریڈی رش تھا، اوور کراؤڈڈ تھا میں، تو وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر آفرز بھی اچھی ہوئیں اور وہ لے کر چلے گئے، اوکے. لیکن آپ نے اس سے اگلے دن میرا عید شو دیکھ لیا ہوگا، ویری نیکسٹ ڈے وداؤٹ دیم، وہ کیسا تھا. اور خبرناک ہی رہا. اللہ نے اس پہ کرم کیا، خبردار آیا تو خبردار چھا گیا، خبرزار نے چنڈے گاڑ دیے. اللہ کا کرم ہے، میں اپنی بالکل، کوئی میرا رول شاید ایک پرے کا کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. باقی مجھے چھوڑ کر کوئی مزاج کی وجہ سے نہیں گیا، کیونکہ میں الحمدللہ کمپیریٹیولی سب سے اچھے پیسے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کو کتنا، کون کتنا ڈیزرو کرتا ہے. البتہ آغا ماجد جن دنوں گیا وہ کووڈ ڈیز تھے، کووڈ کے بعد کی صورتحال تھی، ہر ایک پہ کٹ لگ چکا تھا، 50% ڈاؤن آ گئے تھے. تو آغا ماجد جب جاتا تھا تو ساتھ ہی سلیم البیلا بھی، تو سلیم البیلا اور آغا ماجد آگے پیچھے گئے. میرے خیال سلیم پہلے چلا گیا تھا، آغا بعد میں گیا. تو میں نے نہیں کسی کو نکالا، اور مجھے بھی اس طرح ایز سچ کو چھوڑ کے، یعنی یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا، میوچلی ایشورڈ سیپریشن تھی، اس کو یوں سمجھ لیجئے. تو مجھے چھوڑ کر اگر کوئی گیا نا بغیر میری مرضی کے، تو آج تک ببو رانا ایک دفعہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ واپس آ گیا. اور دوسرا چھوڑ کے گیا تھا ہنی البیلا. ہنی البیلا نے اس ٹائم پہ چھوڑا جہاں پہ چھوڑنا بنتا نہیں تھا، اور شکر الحمدللہ جس دن سے ہنی البیلا نے چھوڑا ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے. اچھا سر، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ وہ کون سے نام ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو چلے تو گئے لیکن آج بھی ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں، اور اس خوش قسمت کا بھی نام بتا دیں، ایک دو کا جن کے لیے دروازے بند ہیں. بتائیے. نہیں، میں یہ نہیں بتانا چاہتا، وہ پہلے ہی اس کی ہر چیز بند ہوئی ہے، اس کی سانس بند ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اس کی عقل بند ہوئی ہے. میں جب اسے کہوں گا نا کہ میرا رستہ بھی، میرا دروازہ بھی تم پہ بند ہو گیا ہے، تو بیچارہ وہ پہلے ہی جہاں کام کر رہا ہے، کام اس سے ہوتا نہیں، وہ بیٹھا ایک ڈمی بن کے، ایک لاش بن کے، پڑولا سا جیسے پڑا ہوتا ہے، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے نا، اب اگر آپ کا اشارہ کسی طرف جائے گا کہ میں فلانی جگہ پہ بات کر رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا. یاد رہے کہ مجھے چھوڑ کر 5-6 بندے گئے ہوئے ہیں، اور میرے اس بتائے ہوئے نقشے پر عین پورے اترتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کریں گے، آپ جتنا مجھے مجبور کریں گے میں نام پھر بھی نہیں لوں گا. آغا ماجد کو میں نے خود کہا چند دن پہلے کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو میں فلم میں بھی اسے رکھوں گا انشاءاللہ، اور جب چاہے میرے شو میں آنا چاہے، وہ بسم اللہ آنا چاہے تو آ جائے، جب اسے سوٹ کرے گا آ جائے گا، نہیں سوٹ کرے گا تو اسی طرح میرا یار ہے جس طرح وہ، اور وہ یار ہی نہیں ہے، بڑا باادب بچہ ہے وہ. پھر آپ کا افتخار ٹھاکر تو آرٹسٹ بھی ایسا ہے کہ مطلب ون آف مائی فیوریٹس، موسٹ فیوریٹ ایکٹرز. پھر یہ جو آپ کا وہ ہے اپنا کیسر پیا، وہ بڑا باادب با اخلاق بچہ ہے، اور اللہ نے اگر اس پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوا ہے. اتنا با اخلاق ہے، اتنا وزادار ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے. حالانکہ میرے ساتھ حرام ہے، اس نے کبھی کوئی ایک ماہ سے 2 دن کے، وہ بھی مجھے نہیں یاد پڑتا پراپرلی کہ اس نے میرے ساتھ کام کیا ہو. تو وہ ہمیشہ متشکر میں نے پایا اس کو کہ جی آپ اس یونرا کے موجد ہیں جس کی وساطت سے ہم آج اس مقام پر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے پہنچنا تھا، تم نے پہنچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ مجھے بنایا. تو یہ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں اس وقت آپ کے ملک میں، 30 ہزار روپے میر شکیل الرحمان جیسے یا مجید نظامی جیسے تنخواہیں دیا کرتے تھے، کوئی جنگ میں اور کوئی نوائے وقت میں، آج 30-40 لاکھ لے رہے ہیں. تو وہ اینکر بن گئے. ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بہت بڑا نام، حامد میر بہت بڑا نام، جاوید چودھری بہت بڑا نام. یہ نام ایک دم جب آئے تو وسیلہ تو پرویز مشرف بنا تھا اگر دیکھا جائے تو. کلیم ویسے آصف زرداری بھی کرتا ہے کیونکہ آئیڈیا بی بی کا تھا، اور این ٹی ایم والے بھی کلیم کرتے ہیں، فیصل شیرجان اور طاہر خان کے جناب ہم لے کر آئے تھے پہلی دفعہ، تو پی ٹی وی کے جکڑ بند سے نکلے. تو وسیلہ کسی نہ کسی کو بننا ہوتا ہے. یہ ہمارا بس اتنا سا ہی کام ہوتا ہے، 2% 3%، باقی اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر
ان کی ٹائم لائن پہ اللہ نے ان کا رزق لکھا ہوتا ہے وہ انہیں ملنا ہی ملنا ہوتا ہے. جی جب ہم بات کرتے ہیں کامیاب انسان کی تو کامیاب انسان کی زندگی میں اور کریئر میں کچھ ناکامیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ ریکال کرتے ہیں کوئی ایسی ناکامی آپ کے کریئر کی جس نے آپ کو سب اور زیادہ مضبوط کر دیا ہو تو آپ کون سا واقعہ ایسا شیئر کریں گے؟ بے شمار واقعات. یہ جب میرا شو بند کیا گیا تھا یہ بہت بڑا ڈیبیکل تھا. اچھا سر، فلم پروجیکٹس کی طرف آنے سے پہلے جو ہے نا بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو بڑا ہی فرمائشی سوال ہے جو میں کبھی بھی جو آپ سے میرا رشتہ ہے اور میں صلح جو آدمی ہوں میں شاید نہیں کرتا. سہیل احمد صاحب کے ساتھ جو ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ایک ناخوشگوار وہ اب تھما ہے، ان سے کبھی اب رابطہ ہوتا ہے؟ کبھی کوئی میسیجنگ، کوئی فون، گڈ مارننگ، پھولوں والا آ رہا ہے یا نہیں آ جا رہا؟ جی کون سا؟ او بھائی کبھی نہیں. میرا اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا. کبھی کوئی ہیلو آئی بھی نہیں رہی. میں اس کا تذکرہ ایک ایکٹر کے طور پہ کر دیا کرتا تھا اور جس کی پاسداری اس نے نہیں کی اس کو کہا ہوگا، مجبور کیا ہوگا کسی نے کہ یار ذرا پھڑتے سے یہ آفتاب اقبال ہے نہیں باز آ رہا ہے، تو کس دن کم آئے گا. اس کا خیال تھا میں باہر بیٹھا ہوں تو جواب نہیں دوں گا اور اس کی باتیں سن لوں گا، برداشت کر لوں گا. تو بھائی میں تو نہ وہاں پہ بندہ تو وہی ہونا چاہے میں جہاں بھی بیٹھا ہوں. تو میری اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی اسلام دعا کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہاں جہاں ملتا ہے تو میں اس کو ایک اچھے کولیگ کی طرح، ایک اچھے آرٹسٹ کی طرح، میں تو ان آرٹسٹ کی بھی قدر کرتا ہوں بھائی جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پوٹینشل کو، جن سے میری اسلام دعا نہیں بھی ہے تو میں کرتا ہوں ان کے ساتھ. وہ تو سہیل احمد کے ساتھ کبھی تلخی نہیں رہی، کبھی نیور. لیکن کبھی ایسا ہی یاری دوستی محبت. تو وہاں پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی حد تک والی بات نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ تعلق نہ رہے وہاں پر اور زیادہ محتاط ہوتے ہیں. نہیں منیب صاحب وہاں پر اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ نہیں بھائی میرا اندر نہ ایسا مذاق ہی کوئی نہیں ہے گا. میرے بارے میں خلیل الرحمان قمر کو بات کر لیتا ہے نا، مبشر لقمان کو بات کر لیتا ہے تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم آپس میں دھینگا مشتی کر لیا کرتے ہیں. تو لیکن that does not mean کہ کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ کبھی ہے ہی نہیں. Why would you say something؟ 3-4 اور تھے چھچورے جنہوں نے بعد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، ناٹ سہیل احمد انسیڈنٹ، وہ تو پھر تھوڑی دیر بعد سبسائڈ کر گیا. وہ ایسے ہی ہونا تھا، خام خواہ مجھے رواں کرنا تھا، میری پرانی مشین خود بخود چل پڑی اس کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر بلکہ سہیل احمد کا قدم کس قدر مبارک ہوا. یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے پھر پکڑا ہی نہیں دی. پھر ہمارا شو بھی چالو ہو گیا، ہمارے ویلاگز بھی چالو ہو گئے. اچھا سر، فلم کی طرف آتے ہیں. اب جو پروجیکٹس 5 آپ شروع کرنے جا رہے ہیں بلکہ بشرا بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، اور میرے لیے جو ہے نا ایک خبر یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں یہ فلمز، ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں اور پروڈکشنز بھی آپ کی اپنی ہیں. ذرا ان پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیے، اس میں کس طرح کا ٹیلنٹ ہوگا؟ یہ کہانیاں اگر آپ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ ریویل کرنا چاہتے ہیں. رومانٹک فلمیں بنانے جا رہے ہیں، ایکشن موویز بنانے جا رہے ہیں، اس میں کامیڈی کا تڑکا کتنا ہوگا اور کن کن کنٹریز میں یہ شوٹ کی جائیں گی؟ جانرا جو ہے وہ کیا ہے آپ کی موویز کا؟ سب سے پہلے تو یہ گزارش سنیے کہ آل ان آل یہ جو 5-6 پروجیکٹس ہیں یہ کچھ تقریباً 15 سے 20 ملین ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں، اور یہ میں بہت سستے کر رہا ہوں، انتہائی سستے. سارے ملا کے کوئی 15 ملین ڈالرز جو ہیں، یہ میں اگر بیٹھا ہوتا لاہور تو یہ پیسے کہاں جاتے؟ ظاہر ہے. سمجھ آئی نا؟ بالکل. یہ گرین کرنسی جس کو ترس رہا ہے میرا ملک. مجھے کوئی بڑی خوشی نہیں ہوتی یہاں بیٹھ کے کہ میں بگلے نہیں بجا رہا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر. نو، مجھے افسوس ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ جتنا میں روتا ہوں پاکستان کے حالات پہ، اور میں چونکہ ڈھیٹ ہوں. کل پرسوں میری ایک بڑی بحث ہو رہی تھی ایک جگہ پہ یہیں پہ دبئی میں، تو I was the only one. نہیں منیب صاحب you will be surprised, I was the only one جو اب بھی سمجھ رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس بڑا، میرے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں، میرا میکرو انالیسس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان فائٹ بیک کرے گا، ٹرن اراؤنڈ کرے گا پاکستان. یہ میرے ایمان کی کیفیت بھی ہے، اور دوسرا میرے پاس اور چوائس کوئی نہیں ہے. میرے پاس کوئی چوائس نہیں رہنے کو. اگر تو وطن رہنے کا نام ہے تو میں تو اس وقت میرا خیال ہے دنیا کے سیفسٹ ملک میں رہ رہا ہوں، دنیا کی بیسٹ اکانومی میں رہ رہا ہوں. مطلب یہاں کی ڈائٹ اتنی شاندار ہے، عجیب و غریب ہے کہ میرے جیسے بندے افورڈ ہی نہیں، مطلب ہے اتنا کھا لیتے ہیں مزیدار کھانا
کہ ان کو ویٹ واچ کرنا پڑ جاتا ہے پھر سے. صحت تو دیکھیں میرے پاس جتنے 4 دن بندے رہ کے جاتے ہیں وہ ڈنگر صفت ہو کے جاتے ہیں. جو آپ کی اپنی ریسپیاں تھی اس کے علاوہ بھی کوئی ریسپیاں مل رہی ہیں دبئی میں؟ ایسی ریسپیاں میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی. یہاں پر لائف ماشاءاللہ اس ملک میں میں سب سے کہوں گا کہ چلیں امریکہ برطانیہ جانا مشکل ہے اور یار یہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں نا جب, تو آپ ضرور ایجوکیشنل ٹرپس, یہ میں ایجوکیشنل اداروں سے کہہ رہا ہوں, سکول سے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے گروپس بنائیں, مجھے بتائیں میں انہیں ہینڈل کر لوں گا کہ ان کو یہاں پر ونٹر کیمپس ہوتے ہیں, ونٹر کیمپس ہونے چاہیے, نہیں ہوتے نہیں ہیں, یہ ہونے چاہیے. اس ملک کو بڑا یہاں پہ بڑا کچھ ایکسپلور کرنے کو ہے. سر وہ کریلے گوشت اور وہ پائے سوال آپ نے جو اور وہ پوچھا آلو گوشت, سر وہ مل رہا ہے آپ کو وہاں؟ مل تو رہا ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ میرا وہ جو امیر مطبخ ہے نا وہ وہی ہے جو وہاں پہ لاہور میں ہوتا تھا, وہ یہاں پہ, اور میں اور وہ مل کے کرتے ہیں. کل بھی میں نے تھوڑی سی کوکنگ کی ہے, چکن جلفریزی بنائی ہے, اچھا اور واہ, دیسی چکن بھی ملتا ہے یہاں پر. یہاں کا بیف بڑا ہی لاجواب ہے. پھر مجھے جو صاحب مٹن دیتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ اسے خوش رکھے, وہ پاکستانی مٹن ہے اور لاجواب ہے. اچھا سنیے ذرا, اور جی عالم پلیز. یہ ہے کہ وہ زبردستی میں نے چھوڑ دیا تھا, اسے کہا تھا کہ میں اب تم سے نہیں لوں گا, کیونکہ اس نے کہنا شروع کر دیا, ایک تو میرے گھر پہنچاتا ہے وہ, دوسرا کہتا ہے میں آپ سے پیسے لوں گا, آپ تو ہمارے ہیرو ہیں. تو میں نے کہا, پھر جب میرے تیور دیکھے اس نے, تو پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں بھائی آپ لے لیا کریں, پیسے بھی دیا کریں, نو پرابلم. اچھا آپ نے فلموں کی بات کی ہے, تو ایک جو سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں, جو انشاءاللہ انہی سردیوں میں شروع ہو جائے گی, وہ ٹوٹل یہاں کی بیسڈ ہے. مطلب ہے وہ کرنی میں نے پاکستان میں تھی, ظاہر ہے اب مجھے مجبوراً یہاں پہ کرنی پڑ رہی ہے, لیکن وہ سسپینس تھرلر ہے. یاد رکھیے میں نے صرف کامیڈی نہیں لکھی. آپ نقاب دیکھیے, نقاب پاکستان کا پہلا کرائم تھرلر تھا. اٹ واز اے سپر ڈوپر سکسیسفل ڈراما. بالکل ٹھیک ہے, طاہر انور خان نے ایسے ہی نہیں لے لیا تھا, طاہر خان سوچ سمجھ کے لیتا ہے. تو نقاب تھا اسی طرح کی, یہ ایک کرائم تھرلر ہے, خوبصورت کہانی ہے, فلم بیسڈ ہے, کیونکہ ڈرامے میں کرائم کی گنجائش کم ہے. پھر میں نے پی ٹی وی پہ کر رکھا ہے ایک اور واردات, جو پولیس کی سچی کہانیاں, پولیس کی قربانیاں جو ہیں. اس وقت پولیس کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہوتی تھی بھائی. ہم پولیس کے لیے, اس کے شہداء کے بارے میں, اس کی قربانیاں, اس کی اچیومنٹس پہ بڑا کچھ میں نے, اور اظہر حسن ندیم ایک بڑے لاجواب آدمی ہوتے تھے, تو ہم نے مل کر ایک پروجیکٹ بنایا تھا, تو وہ کیا, دیٹ از کرائم, پیور کرائم تھرلرز جو تھے. ایک وہ ہے, تو اس کو ڈمی, ان سب کے ڈمی نیمز ہیں, اصلی نام میں نے کسی ایک کا بھی ابھی نہیں ریویل کیا. دوسرا میں انشاءاللہ گرمیوں میں شروع کروں گا, دیٹ از پیور کامیڈی, رولر کوسٹر کامک, دیٹ از ان کینیڈا, وہ ٹوٹل کینیڈا میں ہے. ان دونوں کے پروڈیوسرز کینیڈینز ہیں, ان دونوں کے, یہ دونوں کہانیاں جو ہیں, ان کے انویسٹرز, پروڈیوسر انویسٹرز کو میں کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل. باقی تو پروڈیوسر میں بھی ہوں, آئی ایم اے شیئر ہولڈر, لیکن وہ جو پراپر انویسٹر ہوتے ہیں وہ کینیڈین ہیں. اب آ جائیے تیسری سٹوری یہاں کا نیٹو ہے, جو جس نے بیڑا اٹھایا کہ جناب میں اکیلا کروں گا. اب وہ پروجیکٹ اتنا خوبصورت ہے کہ 4 اور تیار ہوئے ہیں. اب وہ ناراض ہوتا ہے کہ جی میرا شیئر بہت چھوٹا ہو جائے گا, تو ہم نے کسی طرح ایسا کرنا ہے کہ 2 کر لیں گے ہم. بالکل صحیح. تیسرا پروجیکٹ بھی ہو گیا. چوتھا پروجیکٹ ہے جو میں پاکستان, کبھی نہ کبھی میں جب بھی پاکستان آیا, یہ ناردرن ایریاز میں کرنے کا پروجیکٹ ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, ایک بہت ٹریجک واقعہ ہے, جس میں ایک لفظ بھی کامیڈی کا نہیں ہوگا. سچی کہانی ہے, یہ میری اپنی کہانی ہے, مطلب میری اپنی, اس سے مراد ہے کہ میں نے ریویل کی تھی, میں نے انٹرویو کیا تھا کسی کو, تو اس کے اوپر میں نے یہ سٹوری بنائی ہے, مطلب اسکرپٹ ہے. پھر ایک اور ہے, وہ روحانی قسم کی سٹوری ہے, قصہ 4 درویش. 4 بندے ہیں جو مر جاتے ہیں, اور مرنے کے بعد اپنے حالات ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے, یار میرے ساتھ تو یہ ہوا, تمہارے ساتھ یہ ہوا, تمہارے ساتھ یہ. تو اس میں معرفت کی اور وہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. تو اس طرح کرتے ہوئے یہ سارے پروجیکٹس ہیں جن کی طرف کبھی میرا دھیان ہی نہیں جانا تھا, وہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا. ان ساری فلموں کے لیڈنگ رولز میں کئی شان, فواد خان, مائرہ خان, صبا قمر, مہوش حیات اور کامیڈی ٹریک میں احمد بٹ کے نام شامل ہیں, یا انہاں سارے نو جواب ہے, یا کوئی نئے ایکٹرز کو آپ نے اس بار نہیں بھائی جان, جو انٹروڈیوس کروانے گے, ہم کوئی نئے لوگ دیکھیں گے اس حوالے سے, جو میں نے ابھی بات,
نہیں نہیں مجھے تو جو نگینے کی طرح جہاں فٹ ہوا نا کوئی تو میں اس کے لیے کوشاں ہوں گا. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کے پاس ڈیٹ نہیں ہوتی, وہ کرنا تو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ڈیٹ نہیں ہوتی, اور اگر ڈیٹ بھی ہو تو پھر آگے سے وہ عجیب سا نخرہ کرتا ہے جی مجھے پورا اسکرپٹ دیں. پورا اسکرپٹ کیوں دوں میں تمہیں ون لائنر بتا دیتا ہوں, یہ اس کا ون لائنر ہے, یہ تمہارا رول ہے, تم پہلے سائن کرو, پھر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو, سیکریسی جو ہے نا, ڈسکلوجر نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کرو, پھر ہم تمہیں پورا اسکرپٹ تمہارے ہاتھ میں تھمائیں گے. وہ کچھ لوگ کرتے ہیں یہ, تو پھر کچھ انڈینس کو بھی میں کاسٹ کرنا چاہتا ہوں, میری بڑی خواہش ہے, کیونکہ بڑے لاجواب آرٹسٹ ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے ہے. تو وہ بھی اب پتہ نہیں پاکستان کی پالیسی کیا ہوتی ہے, کہ لیکن زیادہ یہ کریں گے کہ ویسے ہی مجھے نظر آ رہا ہے اگر اے حال رہا انہوں نے تو سینسر ہی نہیں کلیئر کرنا میری فلم کا, تو اس سے پہلے کہ میں وہ عاشر عظیم کی طرح اپنی فلم کا حشر کرواؤں اور پھر ساری عمر ڈپریشن میں گزار دوں اور وہ باتیں کروں جو آج کل وہ کر رہا ہے بیچارہ, اللہ نہ کرے. وہ میں نہیں کرنا چاہتا, میں سوچ سمجھ کے کروں گا. جی سر, وقت بہت کم ہے, سوالات بہت زیادہ ہیں. میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے اپنی جو آنے والے پروجیکٹس ہیں, جو موویز ہیں, ان میں آپ میوزک کہاں سے لے رہے ہیں؟ سنس آپ دبئی میں ہیں تو انٹرنیشنلی انڈیا سے کولیبوریٹ کریں گے یا پاکستانی میوزیشینز ہوں گے آپ کی مووی میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا پریسائزلی کہ پاکستان کا جو میڈیا, پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اب 2-3 سوال آپ نے کر لیے ہیں. میوزک کا یہ ہے کہ میوزک مجھے جہاں بھی, میوزک ایک پھول کی طرح ہوتا ہے, میوزک ایک فروٹ کی طرح ہوتا ہے, کسی ریڈی سے بھی اچھا مل جائے میں اٹھا لوں گا, کسی دکان سے ملے, کسی باغ سے ملے میں لے لوں گا. اس کی لک میرے سیٹ کے ساتھ, میرے سیناریو کے ساتھ میچ کرنی چاہیے, تو اس لیے میوزک پہ کوئی قدغن نہیں ہے. سر یہاں موسیقار جو ہے نا وہ ذوالفقار اترے بڑا اچھا میوزک بنا رہے ہیں, اور سائر علی بگا بھی بڑی اچھی دھنیں بنا رہے ہیں. سر یہ ویسے آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ آپ کو یہ نام اسکپ نہ ہوئے ہو آپ کے ذہن سے. آپ مجھے لگتا ہے آپ نے میرا کو پچھلا پروگرام دیکھ لیا جس میں ان دونوں کا بڑا تذکرہ ہے تفصیل. اچھا چلے تو جی, تو یہ دونوں بہترین ہے. ذوالفقار اولڈ سکول ہے, لیکن ذوالفقار کے اندر اترے صاحب کی جو خوشبو ہے نا جی سر, وہ آپ اس مہک کو نہیں نکال سکتے. باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میں پاس بیٹھا ہوں تو اس پہ بناؤں نا. میں اگر بیٹھا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا ماڈرن چپ لگانے کی کوشش کروں. فون پہ تو میں وہ نہیں لے سکتا. بگا البتہ ماڈرن بھی ہے, آؤٹ سٹینڈنگ بھی ہے, اس کے ساتھ میں کروں گا اس سے بھی جو چیز بھی مجھے مل گئی. میں عاطف اسلم سے بھی گزارش کروں گا. لیکن یہ کہ ان کے جو ہے نا, ہماری فلم کا بجٹ جہاں ختم ہوتا ہے نا وہاں پر انڈین فلم کا بجٹ شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہوتے نا. جتنے میں ہم ایک فلم, مطلب انڈیا جتنے میں فلم بناتا ہے, ہم 5 فلم, میری 5 فلموں کا پٹ ٹوگیدر بجٹ جو ہے ان کی ایک فلم سے کم ہے. تو اس لیے, لیکن میرا ایک طریقہ ہے, واردات ڈیفرنٹ ہے. میں انشاءاللہ تعالی میں واردات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ سوچ سمجھ کے نا, ہم نے بھی عمر بھر مارکیٹنگ کی ہے, میڈیا کو اسٹریٹجائز کیا ہے چیزوں کو, کہ میں واحد اینکر تھا جو اپنا ڈے ٹو ڈے ٹی آر پیز چیک کیا کرتا تھا کہ بھائی میں اس وقت کہاں پہنچا ہوں, میرے ٹائم پہ اس ٹائم پہ ہم سب امید بہت شکریہ سر. وقت کی کمی جو ہے وہ ابھی وہ بچھنا نے جیسے کہا, بہت سے سوالات ہمارے رہ گئے, اور کوشش کریں گے جب بھی موقع ملا دوبارہ اسی طرح آپ سے, جس طرح میں نے ٹائم لیا اسی طرح آپ کو پکڑ کے آپ سے ٹائم لینا پڑے گا. آپ کے شاید فلم کی شوٹنگ سے پہلے ایک دفعہ, اور آپ کی شوٹنگ کور کرنے بھی انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ ضرور ہم سیٹ پہ بھی پہنچیں. اور لیجنڈری آفتاب اقبال, ون اینڈ اونلی آفتاب اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. میں بہت شکریہ میری طرف سے شو میں تشریف آوری کا. بہت سے سوال جو باقی ہیں وہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے آپ کے ساتھ ہوں گے. جی بشرا. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے نعیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آفتاب سر, یہ بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور ابھی شروعات ہے, پروجیکٹس آپ کے جو آ رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے, اور انشاءاللہ ہم ضرور کور کریں گے کافی ود سما کی جانب سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی کافی ود سما میں. آج کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.